बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दर्स कुरान के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज के दर्स में हम सूरह बकरा की आयत 186 का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। इसमें हम दुआ के बारे में कि दुआ किस तरह कबूल होती है और किन लोगों की होती है, इससे मुतालिक मजीद हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, वलक़द नादाना नूहुन फलनिअमल मुजीबून, और बेशक नूह अलैहिस्सलाम ने फरियाद की, अल्लाह ताला से मांगा और वो बहुत अच्छे मांगने वाले थे। यानी मांग का भी एक तरीका होता है, सवाल का भी एक तरीका होता है, और अगर वो सवाल आपका, वो दुआ आपकी, वो तलब आपका वो दुरुस्त नहीं होगा, ये भी बड़ा मसला है। क्योंकि मसला ये कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, खुद दुआ क्या है, उसकी हकीकत क्या है, दुआ कबूल क्यों नहीं होती। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, लेकिन वो अच्छे मांगने वाले थे। हमारी दुआएं इस तरह है जिस तरह नबियों की दुआएं थी। कभी अपनी दुआओं को हमने कुरान से टेली किया। अंबिया कराम छोटी छोटी दुआएं इज्तिमाई, और हमारी दुआएं लंबी लंबी दुआएं। आप साबित करेंगे किसी नबी ने घंटे घंटे की दुआएं की? इधर तो 3-3 घंटों की दुआएं होती है। पूरी कौम को अपने दुआओं पर लगाया हुआ, और ऐसा है कि बस हमारे सारे काम दुआओं से होते। जब हमारी दुआएं कुरान के मुताबिक नहीं होंगी, हमारी दुआएं नबियों के तरीके पर नहीं होंगी, रसूलों के तरीके पर नहीं होंगी, अल्लाह की सुन्नत और शरीयत के मुताबिक नहीं होंगी, तो क्या हम अच्छे दुआ वाले हैं? देखिए, फलनिअमल मुजीबून। फिर अल्लाह ताला ने जब उसने दुआ की तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ का जवाब किस तरह दिया? फरमाया फ़अौहैना इलैहि अन अस्नइल फुल्क बिअयुनिना। फरमाया कि ऐ नूह, तू चाहते हो ना कि तुझको और तेरे अहल को इस कुर्ब अजीम से, इस कर्ब अजीम से निकाल दो, मुश्किलात से, तो एक किश्ती बना दो। क्या बना दो? किश्ती बना दो। अल्लाह ताला उसकी तवज्जो अपनी सुन्नत की तरफ की। जब हम अल्लाह से दुआ मांगते तो हमारी तवज्जो अल्लाह की सुन्नत की तरफ है, असबाब की तरफ है? नहीं है ना। और अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की रहनुमाई असबाब की तरफ की, ये अल्लाह की सुन्नत है। तो आज भी अगर हम कुरान पढ़ेंगे तो जो हम दुआएं करते, जो अल्लाह ताला से हम चाहते, पहले तो ये कि हम अल्लाह ताला से सही चाहे, अपनी दुआओं को दुरुस्त कर ले, अपनी दुआओं को हम कुरान के मुताबिक कर ले, नबियों और रसूलों के मुताबिक कर ले। ये लंबी लंबी दुआएं हम छोड़े, ये हर जगह हम लगे हुए, पूरी कौम को हमने दुआज़दा बनाया हुआ, असबाब से कौम को हमने काटा है, ये हमने गलत किया। और इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम, ये जो मैंने पढ़ा ये 37वीं सूरत की आयत 75 थी, और सूरह मोमिनून की आयत 27 मैंने पढ़ी। अभी हम पढ़ेंगे सूरह तवाहा की आयत 36 में। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से कुछ सवालात किए। कद ऊतीत सुअलक या मूसा, अल्लाह ने जवाब दिया, ए मूसा, जो तूने खुदा से, अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने वो तुमको दे दिया। उसने अल्लाह से क्या मांगा? अब इसी सूरह तवाहा की आयत 41 में अल्लाह ताला फरमाते, इज़हब अंत व अखूक बिआयाती वला तनिया फी ज़िक्री। अल्लाह ने उसको एक काम दिया था, एक जिम्मेदारी दी थी कि तूने फिरौन के पास जाना है, फिरौनियों के पास, वो बड़े सरकश है, बनी इसराइल को उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है, बनी इसराइल पर वो जुल्म कर रहे, तूने वहां जाना है, उनकी सरकशी को रोकना है, अपनी कौम को गुलामी से निकालना है। तो आगे से उन्होंने सवाल किया, अल्लाह मेरी मदद फरमा दे, किस जाबिर, इस जालिम, इससे जो है ना मैं अपनी कौम को आजाद कर दूं, इसके जुल्म को मैं रोक दूं। तो अल्लाह ताला ने आगे से क्या फरमाया? बे आयाती, तूने जाना है मेरी आयातों के जरिए से, मैंने तेरी दुआ को कबूल की, तेरा सवाल मैंने सुन लिया। अभी तूने इज़हब अंत व अखूक बे आयात, ये जो हम अल्लाह से दुआएं मांग रहे, हमारे हाथ में आयातें हैं? हम कुरान के
کے ذریعے سے جو ہے نا اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتے. اللہ تو کہتے ہیں میری آیاتوں کے ذریعے جو ہے نا تو اپنا مقصد مجھ سے مانگ, اپنی آیاتوں کے ذریعے سے. تو کیا ہم جو اتنی لمبی لمبی دعائیں کرتے, ہم نے ان آیاتوں کو ذریعہ بنایا ہوا ہے؟ یہ ایک لنک ہے نا اللہ کے ساتھ, دعا ایک لنک ہے. علماء کرام اس کو دقت سمجھتے, چلو وہ دقت سمجھتے, میں اس کو لنک سمجھتا ہوں, بڑا فرق ہے اس میں. اور فرمایا ولا تنیا فی ذکری, خیال کرنا جو میرا ذکر ہے, جو میرا ہے, اس میں سستی نہیں دکھانا ہے, مسلسل اس پر عمل کرنا ہے. ہم جب دعائیں کرتے تو ہم قرآن کے بارے میں سست ہے یا چست ہے؟ اسی لیے تو قبول نہیں ہوتی ہے نا. اور آگے فرمایا سورہ دخان میں 44ویں سورت کی آیات 23 میں کیا فرمایا, سورہ یونس کی آیات 89 میں قد اجیب دعوتکما فاستقیما, اے موسیٰ اے ہارون, اللہ نے تم دونوں کی دعائیں سن لی, نا قد اجیب, بے شک میں نے سنی تمہاری دونوں بھائیوں کی دعوت, تم دونوں نے استقامت سے کام لینا ہے. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون, اور جاہل لوگوں کی اتباع نہیں کرنا. یہ جو آج ہم دعائیں کر رہے ہیں, ہم پھر علم کی اتباع کر رہے ہیں یا جہل کی؟ ہم پھر علماء کے پیچھے جاتے اصول مقصد کے لیے یا جاہلوں کے پیچھے کرتے؟ ایک آدمی اگر اپنا مقصد ایک مطلوب چاہتا, اللہ کہتا ہے جاہلوں کی تم نے اتباع نہیں کرنا ہے, گویا کہ علم کی اتباع نہیں کرنا ہے. علم کی اتباع کرو گے تو تمہاری دعا قبول ہوگی, اور اگر تم نے جہل کی اتباع کی, ہم لوگ جو لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں, ہم جہالت کی اتباع کر رہے ہیں, علم کی اتباع کر رہے ہیں. پھر یہ سب سمجھانے کے لیے مزید بھی آپ کو بتاؤں گا. اب آگے کا اس کو بولتے سورہ دخان کی آیت 23 میں فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا, یعنی راتوں رات کے پہر میں تو نے میرے بندوں کے ساتھ ہجرت کرنا ہے. یہ ہجرت ایک سبب ہے یا ایک کیا ہے؟ یہ پھر ایک عمل ہے نا. یعنی اس نے دعا مانگی کہ میری قوم کو آزاد کر دے فرعون کے جبر سے. اللہ نے فرمایا ایک تو آپ نے جہالت کی اتباع نہیں کرنا, میرے آیاتوں کے پیچھے تم نے چلنا ہے, اس میں سستی نہیں دکھانا, اور رات کو آپ نے جو ہے نا ہجرت کرنا. ہمارے پیارے پیغمبر نے بھی رات کو ہجرت کیا تھا نا, پھر غار میں جو ہے نا غار ثور میں آپ گئے تھے نہیں گئے تھے؟ یہ اسباب ہے یا نہیں ہے؟ ہم یہ جو لمبی لمبی دعائیں کرتے آج کل, ہم اسباب سے سہارا لیتے, ہم اسباب کو مانتے. اللہ نے کیوں اس کو کہا کہ راتوں رات؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا, ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا. وہ اپنے حکم سے جو ہے نا فرعون کو مار سکتا, لیکن اس نے کہا نہیں, ہمیں بتانے کے لیے کہ تم نے راتوں رات ہجرت کرنا ہے. انکم متبعون, کیونکہ فرعون اور فرعونی تمہارے پیچھے چلیں گے. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَةً, اور پھر آپ کے آگے سمندر آئے گا, تو سمندر سے اس وقت گزریے گا جب سمندر کا پانی پیچھے ہٹا ہوا ہو, سکون کی حالت میں ہو. انہم جند مغرقون, پھر یعنی یہ ایک قوم ہے غرق ہونے والا. اب سمندر ایک سبب ہے نا, سمندر ایک, اللہ تعالیٰ اس کو خشکی میں بھی مار سکتا تھا. یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ دعائیں اللہ تعالیٰ کس طرح قبول کرتا ہے, اور دعائیں کس طرح مانگنی چاہیے, رسولوں نے کس طرح دعائیں مانگی, ان کی دعائیں کس طرح قبول ہوئی. اور اس قرآن کی روشنی میں آپ کے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں نا جو لمبی لمبی دعائیں کرتے, جنہوں نے 21ویں صدی میں پورے قوم کو بھوکا رکھا ہے, تاکہ آپ پر روشن ہو جائے, آپ پر روشن ہو جائے نا, ان کی بزرگی آپ پر عیان ہو جائے. اتنی لمبی دعاؤں کے باوجود سے اس ملک سے ظلم ختم نہیں ہوتا, اس ملک سے جبر ختم نہیں ہوتا, اس ملک سے غلامی ختم نہیں ہوتا, بھوک ختم نہیں ہوتا. وہ فرعون اتنا یقین کرے ظالم نہیں تھے جو آج کا فرعون ظالم ہے. تو اس لیے یہاں پر ادھر بھی دعائیں ہوتی تھی, ادھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی, آج بھی لمبی لمبی دعائیں ہو رہے, لیکن وہاں اس کی رہنمائی اللہ نے کی اور اس کا مسئلہ حل ہو گیا, قوم آزاد ہو گئی, جبر سے خلاصی پا گئی. اللہ نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا, لیکن آج فرعون بھی غرق نہیں ہو رہے, آل فرعون بھی دنداتے پھرتے. ظلم کا بازار بھی گرم ہے, جبر کا بازار بھی گرم ہے, اور چیخنے چلانے والے بھی بہت, رونے دھونے والے بھی بہت.
ایک اب مزید جانکاری کے لیے سورہ نساء کی آیات 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں مکے میں بہت ظلم ہو رہا تھا لوگوں پر، ظالم لوگ بڑا ظلم کر رہے تھے. انہوں نے اللہ سے فریاد کی اے اللہ ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اس ظلم سے بچا دے. اب دیکھیں اللہ کیا فرماتے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمَةِ. اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا ہے مدینے میں بیٹھ کر اتنی طاقت کے ساتھ کہ قریب تمہارے بھائی جو ہے نا ظالموں کے خلاف میرے سے دعا کر رہے کہ اللہ ان ظالموں سے ہم کو چھڑا دے، تم کو کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ ابھی ان کی فریاد سن رہے ہیں نا، کس کے ذریعے اس کو ختم کر رہے ہیں؟ مدینے والوں کے ذریعے سے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اے مدینے والو تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے ہو، حالانکہ جو ضعیف ہے مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو نکال دے اس ظالم شہر سے کہ اس کے رہنے والے ظالم ہم پر ظلم کر رہے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا اور ہمارے لیے ایک سہارا ٹھہرا دے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا اور ہمارے لیے ایک مددگار بنا دے. اللہ نے ان کی مدد کس طرح کی؟ دوسرے مسلمانوں کے ذریعے، ہے نا؟ ڈائریکٹ بھی کر سکتا تھا، ادھر ہی مکے میں جو ہے نا ایک آفت ان پر لا سکتا تھا، لیکن اللہ نے کن کے ذریعے کیا؟ یعنی آج اگر ہم اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ کن مسلمانوں سے کرواتا ہے؟ جو کرنے کی طاقت رکھتے، کرنے کی طاقت رکھتے. اور اگر وہ سارے خاموش ہو جائیں، یعنی ایک غریب آدمی اس کی مدد اللہ تعالیٰ امیر کے ذریعے کرے گا نا. غریب فریاد کرے گا، اللہ نے امیر کو حکم دیا کہ جا کر اس کو زکوٰۃ دے دو، اس کو صدقہ دے دو، اور اگر وہ امیر زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کی غربت تو نہیں مٹے گی. اب آج کے بزرگ صاحب نے غریب کو بس اسی دندے پر لگایا ہوا، صبح سے شام تک بس چیخو چلاؤ، وہ اس زکوٰۃ دینے والے کو نہیں بولے گا کہ جا کر اس کو زکوٰۃ دے دو، اس طاقت کو نہیں بولے گا کہ جا کر اس ظلم کو ختم کرو، اس فرعون کی چنگل سے قوم کو آزاد کرو. 3 گھنٹے دعائیں کرتے مگر قوم کو یہ نہیں بتاتے کہ اٹھو طاقتور بن جاؤ اور فرعون کے جو ہے نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال دو، اس سے قوم کو آزاد کر دو، عمرا سے لے کر غریبوں کو دے دو، طاقتور سے لے کر کمزوروں کو طاقت. ایسا بولتے ہیں نا؟ نہیں بولتے. پھر جو مدینے والے جو مسلمان تھے اور انہوں نے جا کر مکے میں جو ہے نا ایکشن لیا، انہوں نے مسلمانوں کو وہاں ظلم سے نجات دلا دی. یعنی مطلب اللہ تعالیٰ اسلامی جماعت کے ذریعے سے مظلوموں، مجبوروں، بے کسوں، بے سہاروں ان کی فریاد کو جو ہے نا سنتی. پھر ان کو سنا کر قرآن کے ذریعے سے، پہلے تو رسول تھا اب رسول کی سنت ہے، ان کے ذریعے سے اس کو بتاتے، وہ جا کر ان کا مسئلہ حل کرتے. اس وقت 60 اسلامی ممالک، ایک غریب اسلامی ملک جو اس وقت ظلم اور جبر کا جو ہے نا شکار، وہ اس کو کہتا ہے کہ اس ظلم جبر سے ہم کو نکال دے. وہ خود جابر کے ساتھ ملا ہوا ہے، خود ظالم کے ساتھ ملا ہوا ہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر تو نہیں ہوگا مسئلہ نا. اسی لیے حضرت میرے فاروق رضی اللہ عنہ نے بہت خوبصورت بات کی. جب آپ خلیفہ ہوئے نا تو ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، ایک آدمی مسجد میں دعا کر رہا تھا اپنے لیے، تو آپ آ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے نیچے کی. اس نے بولا اللہ نے جو مجھے خلیفہ بنایا یا میں خلیفہ بنا، 2 رائے. میرا خیال ہے کہ اس نے ایسا بولا نا کہ میں اس لیے خلیفہ بنایا گیا ہوں تاکہ تمہاری دعاؤں کو جو ہے نا آسمان سے روک دوں اور میں اس کو حل کر دوں. یعنی میں اس لیے خلیفہ ہوں کہ تمہاری دعاؤں کو میں سنوں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے مجھے خلیفہ بنایا ہوا ہے. کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ پھر اس کا مسئلہ اسی نے سنا. پھر مجلس سے نکلا ایک یہودی بھیک مانگ رہا تھا نا آپ لوگوں کو، پھر اس کا پنشن لگا دیا نہیں لگا دیا؟ کیوں لگا دیا؟ وہ دین کو جانتے تھے وہ لوگ. آج ہم مسجدوں میں ہاتھ اٹھاتے ظالم کے خلاف،
کوئی ہمارے ہاتھوں کو نیچے نہیں کرتا کہ چلو میں تمہارا مسئلہ حل کروا دوں گا، میں اللہ کا سپاہی ہوں، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، چلو تمہارا مسئلہ جو ہے نا، ایسا ہے کبھی؟ اس طرح کا سوچ ہمارے علماء نے ہم کو دیا؟ اور اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے، قرآن مجید میں سورہ نمل کی آیت 62 میں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قراروں کی قرار کو سنتا ہے، کون ہے جو نقصانوں کو، سو یعنی برائیوں کو، نقصانوں کو جو نا، اور بیماروں کو، ان چیزوں کو وہ ظاہر کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اس حال میں کہ اس نے تمہیں ٹھہرایا زمین کا خلیفہ، تو زمین کا جو خلیفہ ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا بدیوں کو ختم کرتا ہے، اس خلیفہ اسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا بے قراروں کی قرار کو سنتا ہے، ان کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ ابھی خلیفہ کون ہے؟ کون ہمیں ظلم سے نکالے گا؟ کون ہم کو آزادی دے گا؟ کون ہمارے حق حقوق ہم کو دے گا؟ ابھی ہمارا توجہ تو امریکہ کی طرف ہے نا، یا چین کی طرف، ہم میں تو وہ ابھی وہ چیز نہیں رہا نا، کیونکہ ہمارے والے تو صرف لمبی لمبی دعاؤں میں لگے، ان کو چھوڑو لمبی لمبی دعائیں کرے بس۔ اگر ان کے پاس جاؤ یار، تم لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہو نا، یہ لمبی دعاؤں کی وجہ ایک اسپتال بنا دو اس ملک میں، صرف ایک اسپتال بنا دو جس میں غریب غربا کا مفت علاج ہو جائے نا۔ صرف یہ جو بے کس ہے نا، ان بے کسوں کے لیے ایک سہارا تم بن جاؤ، ایک اچھا کالج بنا دو، ایک یونیورسٹی بنا دو، ایک پل بنا دو، ایک ڈیم بنا دو، اور کچھ کر دو، پھر کریں گے وہ لوگ۔ ایک ایک روپے بھی ڈالے 20 لاکھ روپے ہوئیں گے نا، ایک ایک روپے ڈالے 20 لاکھ ہوئیں گے، تو 20 لاکھ روپے سے کتنے جو دعا کرتے ہیں نا غریب لوگ، تقریباً 20 آدمیوں کا تسارا ملے گا۔ یہ جو 3 لاکھ گھنٹے کی دعائیں سے کسی کا کام ہوئے گا؟ یہ جو ہر مسجد میں ہم لمبی لمبی دعائیں کرتے، اگر اس کے ذریعے سے یہ مسجد جو ہے نا اپنے قریبوں جو اس کے مقتدی ان کا مسئلہ حل کرے، کس ذریعے سے ہوتا؟ ایک آدمی آئے مسجد میں، امام صاحب کو بولے کہ فلان ہمسائے نے جو ہے نا میرے ساتھ بدی کی، مجھ پر ظلم کیا، برائے کرم میرے لیے دعا کرو، برائے کرم میرے لیے دعا کرو۔ وہ دعا کرے، اے اللہ اس ظالم کو ایسا کر، اس ظالم کو ایسا کر، ایسا ظالم، اس سے ہوئے گا؟ اور اگر اس کو بولے کہ وہ اعلان کرے کہ بھائی یہ جو ایک مقدس پر ظلم ہوا ہے، چلو یار یہ 20 آدمی ظالم کے پاس جائیں گے، کیوں بھائی تم نے ظلم کی، اس کے ہاتھ کو روک دیں گے، پھر وہ ظلم کر سکے گا؟ کون سا طریقہ؟ سنت طریقہ تو یہ ہے، سنت طریقہ تو یہ ہے نا جس کی طرح ہم نہیں جاتے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کن کی دعائیں قبول کرتے؟ فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے جن کا اللہ پر پختہ ایمان ہو، اللہ کے قانون پر، اس کی شریعت پر، اس کی سنت پر، اس کے نبیوں کی سنت پر۔ کیا اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن پر ہم کو زیادہ اعتبار ہے یا مولوی صاحب کی کتابوں پر؟ تو پھر ہم کن کی کتابوں کو زیادہ اہمیت دیتے؟ اللہ کی سنت پر ہم کو اعتبار ہے؟ ہم نے تو سنت کو چھوڑا ہے، ہم نے تو سنت کو چھوڑا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقی جو قوانین ہے اس کو تو ہم نے چھوڑا ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہو جائے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ سورہ شورا کی آیات تھی 26 اور یہ سورہ مومن کی آیات 14، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب تم اللہ سے مانگتے ہو نا تو اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کرو، دین کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ ہمارا دین خالص ہے یا ملاوٹ والا؟ ملاوٹ والی چیز سے صحت آتی؟ آپ ملاوٹ والی دوائی کھا لے تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے؟ ہمارا دین خالص دین تو قرآن میں ہے نا، خالص دین تو قرآن میں، خالص دین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں تھی، اور پیغمبر اسلام کی ساری سنتیں قرآن کے مطابق تھی، ہے نا۔ تو کیا جب ہمارا دین خالص نہیں ہے پھر ہماری دعائیں کس طرح قبول ہوتی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے دعاؤں کو، میں نے لوگوں کے مسائل کے لیے اپنے نبیوں کو میں نے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت،
وہ آسمان سے پتھر بھی برسا سکتے, وہ قہر بھی برسا سکتے, وہ ایک حکم کے ذریعے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے نا. ہمارا ایمان ہے نا, پھر اس نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ تاکہ لوگوں کی فریادیں جو ہے نا سنی جائے, لوگوں کے مسائل حل ہو جائے, لوگوں کی رہنمائی ہو جائے. تو فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, یہ سورہ حدید کی آیات 25 میں پڑھ رہا ہوں. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط, ہے نا, لیقوم الناس بالقسط. میں نے اپنے سارے رسولوں کو کتابیں دی, روشن دلائل ان کو دی, ان کے ساتھ میزان میں نے اتارا, صرف اس لیے کہ ہمارے نبی آئے اور دنیا میں عدل کا نظام برپا کرے. کیا عدل کا نظام؟ جو ابھی آپ ایڈوکیٹ صاحب رو رہے تھے, جب عدل کا نظام آئے گا کسی کے ساتھ ظلم ہوئے گا, کسی کے ساتھ جبر ہوئے گا, کوئی فرعونی کرے گا, کوئی قارون بدماشی کرے گا, کوئی سامری چالاکی کرے گا, کوئی آزر بدماشی کرے گا, پھر ہمارے ہاتھ کدھر اٹھیں گے؟ پھر تو ہم رسول اللہ کے رسولوں کے پاس, اب تو رسول نہیں ہے نا, تو اب تو رسول کا نمائندہ ہوئے گا, اس کے پاس ہم آئیں گے. لوگ حضرت میرے فاروق صاحب کے پاس مسئلے لاتے تھے یا مسجد میں جاتے تھے؟ لوگ ابو صدیق صاحب کے مجلس میں آتے تھے یا مسجدوں میں جاتے تھے؟ لوگ مسجد نبوی آ کر مسجد نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے نا, اپنا مسئلہ لاتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے. آج ہم کس کے پاس جائیں؟ ہاں, لمبی لمبی دعائیں والوں کے پاس جائے, حضرت جی ہمارے لیے دعا کریں. وہ پھر ایک ٹیکنک سے دعا کرتے, ٹیکنک سے. پھر جب دعا قبول نہیں ہوتے بولتے تمہارا روزی حرام ہے. یہ حرام مجھے کون کھلا رہا ہے؟ یہ بھی تو ظالم لوگ کھلا رہے ہیں ہمیں. کون کھلا رہے ہیں ہم کو؟ یعنی ایسا ہے جیسا یہ دونوں چکی کے ایک پارٹ, بس ہم اس میں پس رہے. تو رسول اس لیے آئے کہ وہ لوگوں کے جو مسائل ہیں, مشکلات ہیں, ان کو حل کرے. تو اللہ لوگوں کے مشکلات کو کن کے ذریعے حل کرتا ہے؟ اپنے نبیوں کے ذریعے, اپنی جماعت کے ذریعے جس کو حزب اللہ کہا جاتا, اپنی کتاب کے ذریعے, اپنی سنت کے ذریعے. کہاں اللہ کی جماعت؟ کیا ہم اپنا مسئلہ ادھر لے جائیں؟ جو رسول کا خلیفہ کدھر ہے؟ وہ ہے نا, وہ نظام کدھر ہے جس کے پاس ہم جائیں؟ اللہ کی سنت کو ہم جانتے, قرآن سے ہم واقف ہیں, پھر وہی بات, پھر انصاف نہیں ہوئے گا. اسی اللہ کے رسول نے فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, سورہ شورا کی آیت 15 میں. مجھے اللہ نے حکم کیا ہے کہ میں انسانوں کے بیچ میں, تمہارے بیچ میں انصاف کروں تاکہ تمہارے مسئلے حل ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, تو اے ایمان والو تم بھی عدل کے لیے اٹھو تاکہ لوگوں کی مشکلات حل ہو جائے. سورہ نساء کی آیت 135, اے ایمان والو سب اٹھو, عدل کے علمبردار بن جاؤ کہ کوئی قارون قارونیت نہیں کرے, کوئی فرعون فرعونیت نہیں کرے. یہ کیسا ملک ہے, یہ کیسا نظام عدل ہے کہ ایک غریب آدمی موٹر سائیکل میں تیل ڈالتا ہے, وہ 50% زیادہ ٹیکس دیتے, اور ایک کروڑ پتی آدمی وہ 1 پائی ٹیکس نہیں دیتے. ایک آدمی کو سر چھپانے کے لیے زمین نہیں ہے, اور ایک آدمی لاکھ ایکڑ زمین کا مالک. یہ کیسا نظام عدل ہے کہ سارے وسائل پر ایک فرقے کا قبضہ ہے, ساری محنتوں پر اجرتوں کا پر ایک فرقے کا قبضہ, ایک مافیا کا قبضہ ہے. تو اس مافیا سے ہمیں کون چھوڑائے گا؟ نظام عدل چھوڑائے گی. کہاں ہے نظام عدل جو ہمیں قارون سے چھوڑائے کہ قارون تم بھی ٹیکس دے دو, جس طرح میں دیتا ہوں تم بھی دے دو. مجھ سے 10 روپے کا ٹیکس آپ لیتے ہو اور خود اربوں کا نہیں دیتے. میری بیوی کی بالیوں پر تو تمہارا نظر ہے مولوی صاحب کا, زیورات ہے زیورات, نا یہ آگ ہے, اس کا زکوٰۃ دے دو. اور اس کا جو ہے نا کروڑوں روپے کے کارخانوں پر تمہارا نظر نہیں ہے, کروڑوں روپے کا جو کارخانے ادھر مشین لگی ہے, جن کے 200 جو ٹرائل چلتے ہیں, اس پر تمہارا نظر نہیں ہے. میری بیوی کی بالیوں پر تمہارا نظر اس لیے کہ میں غریب ہوں. 2 لاکھ ایکڑ زمینوں پر تمہارا نظر نہیں ہے. تو کس طرح دعائیں پھر قبول ہوئیں گے حضرت جی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, سورہ بقرہ کی آیت 143 میں. اے ایمان والو, اللہ نے تمہیں امت وسط ٹھہرایا ہے, نگران. تمہارے ذریعے سے اللہ لوگوں کی دعائیں کو سنتا ہے, دعاؤں کو سنتا ہے. تمہارے ذریعے سے اللہ لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. امت وسط کہاں ہے؟ امت وسط غاروں میں ہے نا. امت وسط جو ہے وضو, بیچارے وضو میں لگا ہوا ہے, 3 گھنٹے وضو میں لگاتے.
3 घंटे मुंह को धोने पर लगाता, 1 घंटा नफल पर लगाता, फिर लोगों की दुआएं कौन सुनेगा? और उम्मत वसत इस वक्त जो है ना, खुद टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ, फिरके फिरके में बटा हुआ। और आपने कुरान को, आप सब ने पढ़ा है ना, कुरान मजीद में सारी दुआएं इज्तिमाई अक्सर बेशतर ना, क्यों इज्तिमा? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसन, रब्बना आतिना, ऐसा है ना? तो ये क्यों? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। गोया कि दुआओं का ताल्लुक एक इज्तिमाइयत के साथ है। क्या हमारा कोई इज्तिमाई निजाम है? क्या हम इज्तिमाई नज़म को जानते? क्या अपने मसले मसाइल को इज्तिमाई नज़म में हमने लाया? क्या ऐसा इज्तिमाई नज़म हम रखते हैं कि लोगों की दुआएं सुनी जाए, उनके मसाइल हल हो जाए? अच्छा, एक बात और, फिर आयत को पढ़ लेंगे फिर इंशाअल्लाह। ये दुआएं कहां मांगी जाती है ज्यादा? दुआओं की जरूरत कहां होती है? कैसे माशरों में जहां कुछ होता नहीं है? बच्चे किस घर में ज्यादा रोते? इधर कुछ होता नहीं है। वो माँ, मतलब माँ के तनों में दूध नहीं है तो बच्चा रोती है बहुत ज्यादा ना, बाप के जेब में पैसे नहीं तो बच्चा ज्यादा रोता। और अगर घर में फ्रिज हर चीज से भरा हुआ है तो बच्चे नहीं रोते। जिस मुल्क में अदल है, इंसाफ है, हर चीज है ना, तो उधर रोना धोना भी कम है ना। अभी आप जापान में जाओगे तो रोना धोना कम है। आप सेकेंडरी डिवीजन के मालिक में जाए, स्वीडन में, नॉर्वे में, डेनमार्क, रोना धोना कम है ना। और हमारे मुल्क में आ जाए क्यों ज्यादा है? हालांकि सबसे ज्यादा दुआएं इधर ये क्यों होती है इस तरह? क्यों ये होता है शेख बता ना, ऐसा क्यों होता है? तो मसला है ना, मजलूम की जब दादरसाई नहीं होती है, कोई ऐसा निजाम नहीं होता, जालिम को कोई पकड़ने वाला नहीं होता, मजलूम की दादरसी वाला कोई नहीं होता, जो बुजुर्गान दीन है वो लंबी लंबी दुआओं में लगे होते, उनको अपने नफलों से फुर्सत नहीं होती, अपने बालों को कंघी करने से उनको फुर्सत नहीं मिलती, उनका पूरा तवज्जो अपने वज़ौक़त पर है ना, कि मेरा कॉलर जो है ना, अगर कुछ इधर हुआ तो मैं जहन्नुम में जाऊंगा, अगर खलाल ठीक नहीं हो तो फलान होएगा। तो फिर जालिम मजलूम की दादरसी कौन करेगा? है ना, इसलिए फिर ज्यादा होता। और अगर ऐसा निजाम आज जिसमें जालिमों का हाथ पकड़ा जाए, मजलूम की दादरसी हो, फिर ये रोना धोना कुछ कम होएगा। फिर हम खुद नबियों की तरफ आएंगे, फिर वो छोटी छोटी दुआओं की तरफ हम आएंगे, फिर बामकसद दुआओं की तरफ हम आएंगे, फिर जो तरीक़ाकार है ना उसकी तरफ हम आएंगे। तो अब आयत को पढ़ेंगे। 186 आयत हम पढ़ रहे थे। अभी इंशाअल्लाह आयत बिल्कुल आपके समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत 186 सूरह बकरा हम पढ़ रहे। व इज़ा सअलका इबादी, और जब सवाल करे पूछे आपसे ए पैगंबर, मेरे बंदे, अन्नी मेरे मुतल्लिक, फ़इन्नी करीब, तो कहिए मैं नजदीक हूं। आप अल्लाह को देख रहे, फिर किस तरह नजदीक? आप अल्लाह को सुन रहे, फिर किस तरह नजदीक? आप अल्लाह का को महसूस करते, किस तरह फिर नजदीक? आपके और अल्लाह के बीच में क्या लिंक है ना? देखो, अल्लाह ताला हमारा खालिक है, उस अल्लाह खालिक है, उसका पूरा खल्क आपके सामने। आप अल्लाह से पानी मांगते हो, वाफिर मिकदार में दिया नहीं दिया? पानी आपसे दूर है? नहीं। सेहत आपसे दूर है? नहीं। रोटी आपसे दूर है? नहीं। रोशनी हिदायत आपसे दूर है? नहीं। अल्लाह आपसे नजदीक है। आपको दूसरी दरगाहों पे मत जाओ, हर जगह फरियाद रसी मत कर लो, हर दरवाजे को मत खटखटाओ। कोई मुश्किल है तुम्हारा, कोई फरियाद है, अल्लाह तुमसे करीब, और इस कदर करीब है ना, कल हम लोगों ने पढ़ा था, जहां तुम हो उधर अल्लाह है, और तुम्हारे शहरक से भी ज्यादा करीब, लेकिन तुम उसको देखते नहीं हो। वला तुबसिरून, तुम उसको देखते नहीं, तुम उसको देख नहीं सकते हो ना, मसला ये है, उसको देख नहीं सकते हो, लेकिन अल्लाह बिल्कुल आपसे करीब।
یعنی اس نے اپنی صفات کو آپ کے سامنے پیش کیا، اس کی رحمانیت، اس کی ربوبیت، اس کی رحیمیت، اس کی رزاقیت، اس کی باقی صفات آپ سے قریب نہیں ہے. دیکھو ہر جگہ اللہ کا رحم، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت. ایک دانہ زمین میں ڈالو، اللہ تعالیٰ کتنا بناتا ہے اس کو؟ 100 دانے. ایک گٹلی سے پورا درخت آپ کو دیکھتا، ایک نطفے کو انسان بناتا، سمندروں سے تیرے لیے پانی اٹھاتا، اور زمین سے ہزاروں قسم کے میوجات تمہارے نکالتے. ہر قسم کی بیماری کا علاج آپ کے لیے اس نے بنایا، دوا بنایا. اور کیا مانگتے ہو؟ اللہ تو قریب ہے لیکن تم بھاگتے ہو نا. نعوذ باللہ تمہارا خیال اللہ تعالیٰ پہاڑ پر ہے ادھر، یا اللہ تعالیٰ کسی غار میں. اللہ تعالیٰ غار میں نہیں نہ پہاڑ پر ہے، جدھر تم ادھر اللہ ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات آیا ہے، اس کی خالقیت نمایاں ہے. ہر گھر میں آج بھی قرآن پڑھا نہیں ہے پڑھا، یہ کس کا کلام؟ تو اللہ تعالیٰ سے دور ہے آپ سے. قرآن قریب ہے نا جی، یہ اللہ کا کلام ہے. بھلے آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ تو قریب ہے. یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس، ہم آپ کو اللہ سے ملائیں گے. وہ سارے شکاری ہے یار، اس کے پاس مت جاؤ. وہ کالی بکری کو ادھر اڑپ کرے گا. کالی بکری بھی تم سے لے گا اور کچھ دے گا بھی نہیں. خیال کرنا، وہ شکاری کے پاس نہیں جانا. وہ کہتا اللہ دور ہے، میرے پاس آ جاؤ، میں تم کو اللہ سے ملاؤں گا. وہ جھوٹ بولتا ہے بدبخت کا بچہ. اللہ تمہارے پاس ہے، ادھر مت جاؤ. کیا اس کی وہ کرتے ہو نا. اجیب الدعوت داع اذا دعان، جب بھی پکارنے والا، دعا کرنے والا وہ مجھے پکارتا ہے، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اس کو کوئی ضرورت نہیں ادھر ادھر جانے کا، کوئی ضرورت نہیں. لیکن ہمیں بابے لوگ بولتے ہیں ہمارے پاس آج، ہم مقبول بندے، ہم تمہارے لیے دعا کریں گے. تم کون ہوتے ہو؟ تم اپنے لیے کرو زیادہ ہے. بکری میرا کار ہے وہ، اور دعا میرے لیے کرتے. میرے 5 روپے پر تمہارا گزر بسر ہے. اگر میرا ہاتھ رک جائے تو مندر سوکھ جائے، مندر سوکھ جائے. یہ جو مندر میں سارا کچھ مال چیز ہے نا، یہ میری محنت کی وجہ سے. تم دینے والے نہیں، تم کو بھی میں پال رہا ہوں. تمہاری ساری خانقاہیں میں چلا رہا ہوں، تمہارے سارے مدرسے میں چلا رہا ہوں، تمہارا مسجد کا سارا فنڈ میں دے رہا ہوں. تم کون ہو تو مجھے کھلانے والے؟ مجھے اللہ کھلا رہا ہے، مجھے اللہ کھلا رہا ہے. یہ عقیدہ ہونی چاہیے. ایک بھکاری وہ ہمیں کیا خاک دے گا، خود وہ بھکاری ہے. کاش کو اپنے آپ کو بھکاری نہیں شکاری بولتے تو اچھی بات. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اے اللہ تو میری دعا کو کس طرح سنتے ہو، اس کو کس طرح قبول کرتے ہو؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ تم حکم میرا مانو. جو مجھ سے دعا کرتا ہے نا، پس چاہیے کہ وہ میری دعوت کو تسلیم کرے. میرا حکم، اللہ کا حکم کدھر ہے؟ قرآن میں ہے. اللہ کی سنت کہاں ہے؟ پوری کائنات میں. اس کو قرآن کے اس عمل کو کس نے ظاہر کیا؟ اللہ کے نبیوں نے ظاہر کیا. اللہ کے نبی نے ظاہر کیا. دین کو نبیوں نے، قرآن کو نبی نے، ہے نا. تو آپ نے اللہ کے حکم کو بھی ڈھونڈنا ہے اللہ کی سنت میں جو فطرت میں کار فرمائے. آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے قرآن میں، آپ نے اس کو سمجھنا ہے پیغمبر کی سنت میں. اچھا ان چیزوں کو مانو گے نا تو دعا قبول ہوگی. ہم مانتے ہیں قرآن کو، ہم جانتے ہیں قرآن کو نہیں ہے، مانتے ہیں جانتے نہیں ہے. ہم پیغمبر کی سنت کو مانتے ہیں جانتے نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہے کہ ہمارے باب فطرت کو نہیں مانتے، سنت کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے. اسی لیے ہم لوگوں کو جو ہے نا، مسلمانوں کو اس انجام تک ہمارے بابوں نے پہنچایا. قرآن مشکل کتاب ہے، قرآن کو مت پڑھو، قرآن سے دور رہو. پیغمبر کی سنت میں اختلاف ہے. کوئی بولتا ہے ادھر سینے پر ہاتھ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، کوئی بولتے ہیں ناف کے نیچے پڑھتے تھے، کوئی بولتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے تھے، ہے نا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر بھروسہ کرو. میں تمہارے پاس ہوں، پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. جب وہ مجھے پکارا پس چاہیے کہ وہ میری دعوت تسلیم کرے، حکم کو مانے اور مجھ پر بھروسہ کرے.
اللہ کے قانون پر ہم کو بھروسہ ہے؟ دیکھو اللہ کے قانون پر جن کو بھروسہ ہے آج وہ کائنات میں جو ہے نا راج کر رہے. یہ جہاز اس قدر وزن کے ساتھ کس قانون کے تحت نہیں گر رہا؟ یہ کس بیاف پر اس کو چلاتا؟ اسی فطری قوانین کے بیاف پر. اس فطری قوانین کو کس نے بنائے؟ اللہ نے. اور فطری قوانین دھوکہ آپ کو نہیں دیتے. یہ کشتیاں جو چلتی ہے یہ کس کے بھروسے پر چلتی؟ اللہ کے بھروسے. کیونکہ زمین جو سمندر میں اللہ تعالیٰ نے پانی میں جو قانون اپنا جاری فرمایا اس پر اس کو پورا بھروسہ ہے. کیا ہم کو ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارا بھروسہ ہے کہ یہ ہماری جو ہے نا ڈوبی کشتی کو یہ ساحل پر لگائے گا. ہم کو بھروسہ ہے قرآن پر. پھر اللہ تعالیٰ فر لعلہم یرشدون، تاکہ وہ انہیں ہدایت. یہ رشد کس کو کہتے ہیں؟ رشد ہدایت پر جم کر رہنا. پھر اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے گا. آپ اللہ سے دعا کرتے، اللہ کہتے دعا کے لیے شرط کیا ہے؟ 2 چیزیں بتائیں. کیا بتائیں؟ نمبر 1 فَلْيَسْجُدُوا لِي، اللہ کے حکم کو ماننا. نمبر 2 اس پر بھروسہ کرنا. پھر اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ دعا کو کیسا قبول کرے گا؟ لعلہم یرشدون، وہ پھر تمہاری رہنمائی کرے گا. یہ رہنمائی کس ذریعے سے کرے گا؟ نبیوں کے ذریعے سے. ابھی تو نبی نہیں ہے، نبیوں کی سنتیں ہیں نا. کتابوں کے ذریعے، آخری کتاب قرآن ہے، اور اپنی سنت کے ذریعے سے. کیا آپ ان 3 چیزوں کو جانتے؟ سنت اللہ سے ہم آ گئے، کلام اللہ سے ہم آ گئے. تو ان ذریعوں سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے. اسی لیے 3 چیزوں سے جو ہے نا بابوں نے ہمیں دور کر دی. سنت اللہ سے بھی بابوں نے ہمیں کاٹا. کیوں کاٹا؟ اس لیے کہ کالی بکری پھر نہیں آئے گا. کالی بکری نہیں آئے گا. پھر ہم کیا کھائیں گے؟ اگر یہ سنت اللہ کی طرف گئے، اگر یہ قرآن کی طرف گئے، اگر یہ سنت رسول کی طرف گئے، تو پھر کالی مرغی میرے پاس کون لائے گا؟ پھر میرے جنتر بنتر کون خریدے گا؟ پھر میرے دم درود پر کون بھروسہ کرے گا؟ پھر میرے ہاتھوں کو کون چومے گا؟ پھر میرے قدموں میں کون گرے گا؟ پھر مجھے کون مفت کھلائے گا؟ پھر ہمارا خرچہ کون اٹھائے گا؟ پھر یہ جو بریانی کی بڑی بڑی دیگیں آ رہی یہ کون لائے گا؟ یہ 12ویں شریف ہے، یہ 11ویں شریف ہے، یہ 13ویں شریف ہے نا. یہ شریف دنوں کو پھر کون منائے گا؟ یہ مفتخور لوگ آپ کو چھوڑیں گے؟ پھر مفتخور لوگ تو ہی بولیں گے بس نظری طور پر ہاتھیں اٹھاؤ. کیونکہ جب ہم قرآن کی طرف آئیں گے تو قرآن ہمارا رہنمائی کرے گا کہ تمہاری دعا اس طرح قبول ہوگی. آسان ہے. دیکھیں سورہ فاتحہ میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین ہے، وہی رحمان الرحیم ہے، وہی مالک یوم الدین ہے. ہم صرف اسی کی بندگی، صرف اسی سے مانگتے. کس طرح؟ اہدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم ان ھذا القرآن یہدی للتقوی تقوم. یہ قرآن آپ کو صراط المستقیم کی طرف لے جاتا ہے. یہی تمہارے مشکلات کو حل کرتا ہے، یہی تم کو راستہ بتاتے. چھوڑیں گے آپ کو بابے لوگ؟ پھر ان کی بزرگی خطرے میں پڑ جائے گا. اللہ پر بھروسہ کرو، ان کی لمبی لمبی دعاؤں پر تم بھروسہ کرتے. خدا کے بندے 10-10 ہزار روپے تم خرچ کر کے ان کی دعاؤں کے پیچھے بھاگتے ہو. 10,000 روپے میں خرچ کر رہا ہوں، ایک کالی بکری بھی ساتھ اٹھائے کہ میرے لیے بابا دعا کرے گا. اگر بابوں کی دعاؤں سے ہوتے تو پاکستان اور جاپان سے ترقی کر چکا ہوتا. آج عالم اسلام جو ہے نا یورپ سے آگے ہو چکا ہوتا. بس دعا پھر بتاؤ نا. وہ علامہ اقبال نے کچھ اشعار اس نے پڑھی نا. ایک دفعہ یہ سوچ اپنے اندر ہم نے پیدا کرنا ہے، دعا کا سوچ. علامہ اقبال نے کیا کہا؟ اس نے کہا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. یہ تمنا تو ایک دفعہ پیدا کرو ہے نا. اس تمنا کو اپنی زبان پر تو لاؤ کہ اللہ میری جو دنیا ہے وہ روشن ہو جائے، زندگی شمع کی صورت ہو خدا میری، کہ میں شمع بن جاؤں اور لوگوں کو جو ہے نا روشنی میں دوں. یعنی اقبال فرماتا ہے دعا کہ تم شمع بنو، خود اپنے آپ کو پگھلا اور دوسروں کو روشنی دے دو. انبیاء کرام کیا کہتے تھے؟
مگر کھلاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اس نے دیا, بی بی خدیجہ کا سارا مال, اور کھایا کتنا؟ اگر اس کے کھانے کا بولا کورونا آ جائے. لوگوں کو اس نے پہنایا لیکن اس نے خود پہنا, آپ کورونا آ جائے, ہے نا. یہ ہوتا ہے طریقہ. انہی دعاؤں نے نا, اسی اس نے جو ہے نا, پھر آپ دیکھ کے حضرت بلال کو کہاں سے کہاں پہنچایا, آپ کے سامنے حضرت بلال, اور فرمایا, اور ایک اور شعر بھی اللہ اقبال کا, تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی, تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی, مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. اس دعا سے تم تو بدل سکتے ہو, لیکن ہم بھی تو نہیں بدلے, ہم بھی نہیں بدلے. قضا کو تم نہیں بدل سکتے, قضا تو وہی ہے جو اللہ اس کو بدل سکتا, ہم تو نہیں بدل سکتے. تو کچھ میں نے آپ کو دعا کے بارے میں بتایا, کچھ انشاءاللہ مزید پڑھتے جائیں گے. وما علینا الا البلاغ.